आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को एहतजाज। पार्टी के अंदर 2 ग्रुप सामने आ गए, एक मफाहमत और दूसरा मज़ाहमत पर यकीन रखता है। अली अमीन गंडापुर किस ग्रुप को लीड कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों वाज़ेह अल्फाज में एहतजाज की कॉल नहीं दे रही? और इमरान खान की रिहाई, क्या एहतजाज और फिर इमरान खान से मुलाकात इस एहतजाज के नतीजे में क्या मुमकिन हो पाएगी? इसका मुकम्मल जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, आईनी पैकेज को लेकर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का जो मुसवदा है मंजर आम पर आ गया है। इस मुसवदे में हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, और फिर जो हुकूमत वक्त है वो और पीपल्स पार्टी क्या एक पेज पर हैं, और फजलुर रहमान साहब ने क्यों इनकार किया? कामरान मुर्तजा साहब आईनी अदालत के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं? इसका भी मुकम्मल जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर नून लीग जो सियासत कर रही है, इसे कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ क्या है, और कितने दिन अभी मजीद लगेंगे इस आईनी पैकेज को पाकिस्तान की पार्लियामान से मंजूर करवाने के हवाले से? और राय साहब, फिर अलीमा खान और इसके साथ साथ खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, इनका भी पैगाम सामने आया। ये पैगाम क्या है? और आज अदालत के अंदर अलीमा खान ने जाते जाते अपने भाई के हवाले से क्या कहा, और एहतजाज पर अलीमा खान का क्या मौक़िफ़ है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर का ऐलान उनकी तरफ से किया गया, और ऐसा लग रहा है कि आधी पार्टी ऐलान करने के बाद इसके साथ खड़ी है, और जो सीनियर्स हैं पार्टी के वो ये समझते हैं कि ये वक्त नहीं है एहतजाज का, हमें हुकूमत को 15 अक्टूबर और जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बाद टफ टाइम देना चाहिए। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर जब डी चौक पहुंचकर उन्होंने तमाम कारकुनान से खिताब किया, अगर वो कारकुनान को अगली एक लाइन दे देते, लायामल तय कर लिया जाता कि हमने धरना करना है या एहतजाज करना है, यहाँ वापस चले जाना है, तो शायद ऐसा भी आज कन्फ्यूजन पैदा ना होती। अली अमीन गंडापुर जब वहां से गए, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, हमाद अजहर हो गए या फिर इसके साथ साथ जो बाकी क़यादत है, वो ये समझती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी को जिस तरह की कोशिश करनी चाहिए वैसे सब कुछ नहीं हो रहा। आपको याद होगा, हमाद अजहर ने इससे पहले भी पंजाब के अंदर निकल कर दिखाया, लाहौर की सड़कों पर एहतजाज किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगला अपने इस एहतजाज का जो रुख है वो अडयाला की तरफ करेंगे। लेकिन पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फैसला नहीं है, ये इंडिविजुअल किसी का फैसला तो हो सकता है, हम इस फैसले के साथ नहीं खड़े। राय साहब, अडयाला जेल की तरफ एहतजाज की कॉल तो नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान जरूर हो रहा है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं। अली बिन गंडापुर जो मीटिंग हुई है सियासी कमेटी की, और फिर जो इजलास बुलाया गया, उसके अंदर एक चीज जो कन्फ्रंटेशन का बाइस बनी है वो ये एहतजाज था। अली बिन गंडापुर ने कहा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, और अब तक जितने भी एहतजाज हुए उनके ऊपर करोड़ों रुपया लग चुका है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये एहतजाज की वजह बताई गई है पोस्टपोन करने के हवाले से, और कहा गया कि आप इसे आगे ले जाएं। राय साहब, एहतजाज के लिए क्या पैसों की जरूरत पड़ती है? ये खबर, इसकी सदाकत कैसी कितनी है इसमें? एक तो इस पर रोशनी डालें, और फिर ये जो हमाद अजहर जो बात कर रहे हैं, फिर पार्टी के बाकी लोग बात कर रहे हैं, इस कौन कितना सच्चा है? जो व्यूज इतलात सामने आई, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अडयाला जेल से पता करवाया है और उनके बारे में पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है, एहतजाज के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और दीगर मद में अब तक 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। हमाद अजहर ने अली अमीन गंडापुर को पुकारते हुए कहा कि आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते, हम एहतजाज को मौखर कर देंगे, आप क्यों मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़े, चूंकि आपके राब्ते हैं, उनसे मुलाकात करने की दरखास्त करें कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास इतवार शाम को तलब किया गया, यानी आज,
جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. راجہ صاحب, نورین خان جو خان صاحب کی بہن ہے اور حسان نیازی کی والدہ, اگر آپ انہیں دیکھیں نا تو خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے بعد ایک سے بڑھ کے ایک ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, کوئی نہ ڈرا, نہ کوئی آپ کو کہیں پہ ایسا لگے گا کہ ان کے جو گفتگو کا جو انداز ہے, جس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل میں پچھلے 1.5 برس سے ہے, آپ کو ان کی گفتگو کے اندر ایک حوصلہ نظر آئے گا, اور وہ حوصلہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. پارٹی علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا, اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا, روف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا. باقی جتنی قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج ہی مسئلے کا حل ہے, جب ہم پریشر ڈالیں گے تو یہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائیں گے. میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ 15 کو ہم نے احتجاج کی کال دی ہے, آپ ہماری ملاقات جو ہے وہ 13 تاریخ کو کروا دیں, 14 کو کروا دیں, تو ہم اس احتجاج کی کال کو واپس لے لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اتنا مشکل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف, اگر آپ حکومت پوری اٹھ کر جرگے کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, جو پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, آپ ان تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک راستہ نکال لیتے ہیں کہ جو چنگاری جو اس وقت اگر یہ لگ گئی تو یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. آپ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, لیکن راجہ صاحب کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ سیاست کی جا رہی ہے دونوں طرف سے. میں ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ اس پارٹی کے اندر بہت سارے رانگ نمبرز ہیں. مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے متعدد دفعہ تنقید کا نشانہ جو ہمارے سننے والے انہوں نے بنایا بھی کہ آپ جان بوجھ کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں. راجہ صاحب, میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمارا یا پاکستان میں ہمارے جیسے لوگوں کا جو مسلسل پارٹی کے اندر رانگ نمبرز کی نشاندہی کرتے رہے. ابھی ایک نا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں آپ کو لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کسی پارٹی کے اندر ہیں, ان کے خاندان کا کوئی obviously کوئی فنکشن ہوگا جس میں وہ ان کی جو حالت ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈانس کر رہے ہیں. لیکن ایسا سب سے آسان حلقہ تھا ان کا. لطیف کھوسا صاحب کو شاید اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی, یہ 2-3-4 نعرے لگاتے ہیں اور پھر وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ کر جو پیراشوٹرز تھے, جو کور ورکر ہے, اس کو نقصان پہنچایا, جو اپنی جان عمران خان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, جو جیل جانے کے لیے اور ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کہاں پر ہے؟ اسے موقع نہیں ملا. کیسے دیکھ رہے ہیں راج صاحب یہ جو منظر کشی میں نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات کے حوالے سے, اور پھر عمران خان جو پیغام جن کا ابھی اٹیالہ جیل سے نہیں آ رہا, پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ خیریت دریافت کی جائے اور پھر جو پیغام ہے وہ عمران خان کا باہر آئے, تاکہ ایک نئی جو امید ہے اور ایک نیا راستہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو دیا جا سکے. جو قیادت ہے, کنفرنٹیشن موجود ہے. قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو شاید ہم پاکستان کی عوام کو منا نہ سکیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی رہائی کو اس احتجاج کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. راج صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے متعلق جو خبر آپ نے پڑھی, یہ ایک لانچ کردہ خبر ہے, اور یہ نون لیگ کا جو پھیلایا ہوا بیانیہ ہے, یہ اصل میں اس خبر کو آپ اس کانٹیکسٹ میں اور اس پس منظر میں دیکھیں. لیکن جو 2 زمینی حقائق ہیں یہ پہلے اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو خبر لانچ کی گئی ہے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں اور ایک اردو اخبار میں نون لیگ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے طور پر, اس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں جو 15 اکتوبر کا احتجاج ہے, اس احتجاج کے حوالے سے کوئی اختلاف رائے پیدا ہو گیا. اور پھر اسی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک طرف تو شہباز گل, حماد اظہر, خالد خورشید جو کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ تھے, اور ان کے خلاف بھی جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا, تو گلگت بلتستان جو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا. اور خالد خورشید جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے بڑے پرجوش قسم کے دبنگ قسم کے سپورٹر ہیں یہ, اور پھر پنجاب میں جو حافظ فرد کا گروپ ہے. تو اس خبر میں یہ کہا گیا کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو
ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے، اور دوسری جانب اسی خبر میں یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، حامد خان، علی محمد خان اور رؤف حسن یہ چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج نہ کیا جائے۔ اب اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کا وجود پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہے، جس کا وجود گلگت بلتستان میں ہے، جس کا وجود آزاد کشمیر میں ہے۔ ہر قصبے، ہر شہر، ہر گلی، ہر کوچے، ہر آپ کا جو دیہات ہے وہاں پہ صرف پی ٹی آئی ہے، اور باقی کسی سیاسی جماعت کا عملی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل سروے تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جاتی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تو نون لیگ کو صرف 2 نشستیں ملتی، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کو نون لیگ اپنی جانب سے سب سے بڑے کراؤڈ پولر کے طور پر واپس لندن سے لے کے آئی تھی، لیکن اگر نواز شریف جو کہ نون لیگ کے سب سے بڑے نام نہاد لیڈر تھے، وہ اگر اپنی دونوں نشستیں ہار گئے، اگر وہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ پچھلے 10 ماہ سے جیل میں قید تھیں، تو جیل میں بیٹھ کے اگر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور میں نواز شریف کو شکست دے دی، مانسیرا میں نواز شریف کا ایک اور ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں بھی ان کو شکست ہو گئی، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو اگر لیول پلئنگ گراؤنڈ ملتا تو نون لیگ کو کل ملا کر 2 نشستیں ملتی، تو پی ٹی آئی کے بعد جو سب سے بڑی جماعت پاکستان میں ہوتی نون لیگ، اس کے پاس کل 2 نشستیں ہوتی۔ تو اس کا جو یہ میں نے ایکسپلین کیا، اس کا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے ویورز یہ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کتنی بڑی جماعت ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت کے اندر اگر کسی معاملے پر کوئی اختلافی آراء آ جائیں یا کسی معاملے پر کوئی ڈیفرنٹ اوپینین آ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں، 6 اکتوبر کے بعد سے عمران خان صاحب کے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب کو کسی شخص نے نہیں دیکھا، اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تو جب ایک پارٹی لیڈر، اس کے بعد شاہ محمود قریشی، جب ان سے رابطہ بھی نہیں ہے، براہ راست رابطہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی ہدایات بھی نہیں دے سکتے، اس کے باوجود ڈی چوک پر جس قسم کا اس سے پہلے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، لیڈر لیس احتجاج کیا ایک حکمت عملی کے تحت، کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہے؟ تو اس لیے پی ٹی آئی ایک بہت بڑی مزاحمتی جماعت بن گئی ہے۔ جی ایچ کیو کے شہر راولپنڈی میں کیا کسی کی جرت تھی کہ وہاں پہ احتجاج کیا جاتا؟ اور اس احتجاج سے پہلے جو سنجادی میں جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کی پاداش میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا چکے تھے۔ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ پر حملہ کر کے آدھی رات کو اغوا کیا جا چکا تھا، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ بے خوف ہو کر ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک میں انہوں نے 3 دن تک بدترین شیلنگ اور بدترین تشدد کے باوجود احتجاج کیا۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے ہمارے ویورز کو اور آپ کو بھی کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے، لیڈر کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اتنے بڑے بڑے کامیاب جلسے کر رہی ہے، جب پورا ریاستی نظام یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ، جب جسٹس عامر فاروق کی اسلام آباد ہائی کورٹ، جب ساری لوور جوڈیشری، جب چیف کمشنر، جب لوکل انتظامیہ، جب پولیس، جب آئی جیز آپ کے خلاف کام کر رہے ہوں، تو کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس لیے اگر کوئی اختلاف رائے آیا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا یہ صرف نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ یہ جو احتجاج کے معاملے پر نئی اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر احتجاج ہر صورت میں ہونا چاہیے یعنی 15 اکتوبر کو، اور دوسری جانب سے جو ایک خبر لانچ کروائی گئی کہ ایک آرگومنٹ یہ آیا کہ 15 اکتوبر کے بعد یعنی 17 اکتوبر کو بھی تو اس احتجاج کی اجازت مل جائے گی، تو یہ ایک جھوٹ ہے۔ 17 اکتوبر کو کسی صورت پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہیں ملے گی۔
اس سے پہلے جو اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی منتیں کی کہ عمران خان صاحب کو میسج پہنچائیں، ان کے منت ترلے کریں کہ اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کر دیں۔ اس وقت اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا احتجاج ہو رہا تھا۔ خان صاحب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جھوٹی کمٹمنٹ، یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ آپ کے اگلے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن اگلا جو جلسہ تھا وہ بھی سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس جلسے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر ایک مرتبہ پھر مقدمات بنائے گئے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اگر 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے تو 17 اکتوبر کو ان کو اجازت مل جائے؟ یہ کسی صورت 17 اکتوبر کو بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اس لیے کچھ جو ایک جماعت ہوتی ہے یا ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کو رکھا جاتا ہے کہ وہ پاور پلے کھیلیں، وہ چوکے چھکے ماریں اور دوسری ٹیم کو پریشر میں لے کے آئیں۔ کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ تھوڑا سا سنبھل کے حکمت عملی کے تحت کبھی کبھار بیک فٹ پہ جا کے وکٹیں بچاتے ہیں۔ تو ہر ٹیم جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے تحت کھیلتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی بھی اب تک جو ہے یہ ایک بہترین حکمت عملی کے تحت کھیلی ہے۔ اس لیے یہ اختلافات کی خبریں پھیلا کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک اہم اپڈیٹ ہے وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اب یہ اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو خیریت ہے اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے متعلق اگر ہمیں آگاہ نہ کیا گیا تو پھر ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ کٹ پتلی حکومت، اگر عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اگر عمران خان صاحب کو مضر صحت کھانا نہیں دیا جا رہا، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت حساس نقطہ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھوں، اور یہ بلاول زرداری کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے، اور اس ویڈیو پر اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں نے بڑے سوالات بھی پوچھے ہیں، کیونکہ بلاول زرداری کی یہ ویڈیو کچھ عرصہ پہلے کی ہے، اور اس ویڈیو میں بلاول زرداری یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ ذرا ایس سی او کی کانفرنس کروا کے دکھائیں۔ ہم آپ کو ایس سی او کی کانفرنس نہیں کروانے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ ایس سی او کی کانفرنس کیسے کرواتے ہیں۔ تو کیا بلاول زرداری جس طرح سے پی ٹی آئی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاست دشمنی کر رہے ہیں، تو بلاول زرداری کیا کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایس سی او کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول زرداری نے تو یہ الفاظ بولے، اس لیے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ جو ہے یہ کیوں ہے۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایس سی او کے موقع پر اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو یہ کوئی ریاست مخالف اقدام ہوگا۔ ریاست مخالف ہاشمی صاحب سب سے بڑا اقدام وہ ہوتا ہے ریاست مخالف جہاں پہ الیکشن چوری کیا جائے، جہاں پہ لوگوں کے ووٹ چوری کیے جائے، یہ ہوتا ہے ریاست مخالف اقدام۔ جہاں الیکشن کے نتائج تبدیل کیے جائیں، کیونکہ الیکشن قوموں کو اور ملکوں کو نئی زندگی دیتا ہے۔ الیکشن جو قومیں اور جو ملک ہیں ان کو نیا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہماری جو مکمل طور پر اکانومی کولیپس ہوئی تھی، ہمارا جو معاشرہ مکمل طور پر تفریق کا شکار تھا، اس کے پاس ایک چانس تھا کہ اس الیکشن کے نتیجے میں کچھ اصلاحات آئیں، لیکن اس الیکشن کو چوری کر کے آدھی رات کو ووٹوں اور اس کے بعد نتائج کو تبدیل کر کے جو ڈاکہ مارا گیا ہے عوام کے آئینی اور قانونی حقوق پر، یہ سب سے بڑی ریاستی دشمنی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تحریک انصاف اگر 15 اکتوبر کو احتجاج کرے گی تو یہ کوئی ریاست مخالف سرگرمی ہوگی، میں اس کو بالکل بھی کوئی ریاست مخالف سرگرمی نہیں مانتا۔ ہاں، پی ٹی آئی کو اس معاملے پر یہ جو حکومت کے اس وقت ہوش اڑے ہوئے ہیں تو ان سے کچھ گارنٹیز لے لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں، عمران خان صاحب کو اجازت دیں کہ ڈاکٹر ان سے جا کے ملیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب کی ہمشیرہ بھی جا کے ان سے ملیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر پی ٹی آئی یہ کنسنسس پیدا کرے تو پھر اس احتجاج کو تھوڑا آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ سٹل اگر عمران خان صاحب بالکل ٹھیک بھی ہوں، اور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی کٹ پتلی حکومت یا ریاست کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ کسی بھی لیڈر یا کسی عام قیدی کو بھی جیل کے اندر اس طرح سے اس کی جان کو یا اس کی زندگی کو خطرات سے دوچار کیا جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہاں پہ UNGA یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, اسی طرح وائٹ ہاؤس میں کئی مرتبہ 10-15 مرتبہ UNGA کور کر چکا ہوں بطور صحافی. وائٹ ہاؤس کے سامنے ہر وقت احتجاج چلتا رہتا ہے, جس وقت UNGA جاری ہوتا ہے اس وقت اس کے باہر احتجاج چلتا رہتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ریاست مخالف ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, یہ کوئی امریکہ مخالف ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, یہ کوئی وائٹ ہاؤس مخالف ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. تو یہ جو ساری اصطلاحات ہیں یہ استعمار کی ایجاد کردہ اصطلاحات ہیں اور یہ پوری دنیا میں سپریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. لیکن PTI ایک انتہائی منظم جماعت ہے, اور اگر ایک اتنی بڑی جماعت اکٹھے بیٹھے گی اور اس میں کوئی اختلاف رائے آئے گا یا مختلف رائے آئے گی تو اس کو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے درمیان یعنی PTI جو ہے وہ کوئی انتشار وغیرہ کا شکار ہو گئی ہے. اصل جو دوسری خبر ہے وہ ہے علیمہ خان اور عظما خان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے. عدالت کے اندر سرکار کی طرف سے جو پروسیکیوٹر صاحب پیش ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بارودی مواد دونوں بہنوں سے برآمد کرنا ہے, اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا, کس کے کہنے پر یہ ڈی چوک پہنچی, کس کو نشانہ بنانا تھا, ان کے پاس یہ مواد کہاں سے آیا. ہم اس پوری چین کو دیکھنا چاہتے ہیں, محرکات کو دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ دونوں بہنیں یہاں پر کیوں آئی. اچھا, یہ ایک تو الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ ان کے پاس سے بارودی مواد جو ہے وہ ہم نے یہ کسی تقریب کاری کے لیے یہاں پر آئی. لیکن ایسا عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا نا تو جج صاحب نے مسلسل 2 دن سے تو ان کا ریمانڈ دے رہے تھے, 2 دن کا, پھر 2 دن کا, اور پھر اس سے پہلے ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا. 2 دن آپ نے ویسے ہی بند رکھا. جج نے کہا کہ آپ کو 1-1 گھنٹے کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. اچھا, جج صاحب کو بھی ایک دم سے کسی نے جگایا کہ بہت ہو گیا, ہم کسی کو مسلسل جسمانی ریمانڈ اس طرح نہیں دے سکتے. اور پھر خبر یہ آئی کہ انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے. پھر بعد میں خبر آئی کہ ڈسٹرکٹ جیل جیلم انہیں جو ہے منتقل کیا گیا. ایک جملہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا جو علیمہ خان نے جاتے جاتے کہا کیمرہ دیکھ کر کہ ایک تو عمران خان کو رہا کرو. ایسے موقع پر وہ کہہ سکتی تھی نا کہ عمران خان نہیں ہمیں رہا کرو, لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو, ہمیں بے شک اندر رکھ لو. ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی پاکستان کے اس تناظر میں کہ یہ اسلام آباد شہر کو پھولوں سے سجا رہے ہیں, لیکن ہمارے حالات کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہم پھولوں پر پیسہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر جو کاسمیٹک سرجری کی جا رہی ہے نا اس وقت اسلام آباد شہر کی, اور ایک پیغام دنیا کے جو سربراہان مملکت اور وزرائے خارجہ یہاں پر آئیں گے کہ دیکھیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, اور ہم جمہوریت کے اندر, اور ہمارا جو ایک امیج ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ جائے گا کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اندر سے جتنے خطرات اس وقت اس جمہوریت کو ہیں رائے صاحب, تاریخ میں شاید اس سے پہلے کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں دیکھے گئے. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو 15 اکتوبر کو احتجاج کا جو معاملہ ہے رائے صاحب, اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا بھی ایک ریئیکشن آیا. اسے تشبیہ دی گئی کہ کراچی میں جن لوگوں نے حملہ کیا ان میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ملک سے دشمنی ہے. آپ کو آج ہی کیوں یاد آیا یہ جو کانفرنس ہے ہو لینے دیتے تو پھر اس کے بعد آپ احتجاج کر لیتے. لیکن ایسا مسئلہ یہ کہ یہ تمام جو اس وقت بیربل ہیں وہ کہاں پر تھے جب ماضی میں شہباز شریف, بلاول زرداری, ان سب نے اسی دھمکی کو جو ہے وہ استعمال کیا کہ اگر تحریک اعتماد نہیں لائی گئی تو پھر ہم آپ کے خلاف میدان میں آ جائیں گے. آپ کو یاد ہے آج یہ جمہوریت کے چیمپئن بن کر یہ سب باتیں جو کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب, اس کے علاوہ دیگر تنقید آپ کو کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے, لیکن دلیل دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد پر جلگار روکنے کے لیے پوری طاقت اور وسائل جو ہیں استعمال کیے جائیں گے. سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ صوبے کی تمام پاورز کو وفاق پر استعمال کیا گیا. ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید نے کہا تھا کہ اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے دہشت گردوں کی کبھی مذمت نہیں کی. انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو بسایا. ان کا کوئی بھی لیڈر دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا. پاکستان کی تباہی کا سامان عمران خان نے مہیا کیا. بلوچستان میں کل بھی ایک واقعہ ہوا, ایک ہفتے قبل بھی واقعات ہوئے, لیکن ان کا ایک ہی بیان تھا کہ بانی PTI کو رہا کیا جائے. دیکھیں جی, آپ اگر کہیں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اسے آپ عمران خان کے ساتھ جوڑیں گے تو آنے والا وقت آپ کو یہ تمام واقعات جو اس وقت آپ عمران خان کے ساتھ جوڑے نا, یہ آپ کے ساتھ جوڑے نہیں جائیں گے, بلکہ آپ کو ثابت کیا جائے گا
پاکستان کی عدالتوں سے کہ آپ دہشت گرد ہیں. جو جمہوریت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ سیاسی دہشت گردی جو اس وقت حکومت کر رہی ہے اس کی بھی تو سزا ہونی چاہیے. راجہ صاحب دونوں بہنوں کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور تیسری بہن جو نورین خان ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یعنی پیچھے نہیں ہٹنے والی اور اگر موقع ملا تو وہ بھی باقی بہنوں کی طرح بھائی کی طرح جیل ہی جائیں گی. دیکھیں ہاشمی صاحب اس کٹ پتلی حکومت نے ایک اور بڑی گھناؤنی واردات کی ہے کیونکہ یہ جعلی حکومت ہے اور سارے جعلی کام جو ہے وہ یہ کٹ پتلی حکومت کرتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر ایک نام نہاد سب سے پہلے تو دہشت گردی کا کیس بنایا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مرحلے میں ہی پہلی پیشی میں ہی یہ کیس اڑا دیا جاتا. یہ کہا جاتا کہ علیمہ خان صاحبہ اور اسی طرح علیمہ خان صاحبہ کی جو دوسری بہن ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا اور دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تو یہ کہا جاتا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ انہوں نے کیا دہشت گردی کی ہے, ان سے کیا بارود برآمد ہوا ہے, کیا اسلحہ برآمد ہوا ہے, کون سے ایسے ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں, کون سے ایسے ڈاکومنٹڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی. اب ایک طرف تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے لیکن چلے جعلی دہشت گردی کا مقدمہ بنایا تو گیا, اس کے بعد ان کو بھیجا جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل میں. لیکن اس جعلی حکومت کو خدشہ یہ تھا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا تو اڈیالہ جیل میں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کے متعلق ان کو کوئی معلومات مل جائیں, کوئی اطلاع مل جائے. اس لیے انہوں نے یہ گھنونا کھیل کھیلا کہ بجائے اس کے کہ اڈیالہ جیل ان دونوں بہنوں کو شفٹ کیا جاتا ان کو اچانک جیلم جیل بھیج دیا گیا. اب اس میں ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اڈیالہ جیل میں گنجائش سے زائد اس وقت قیدی ہیں, حالانکہ جس وقت ان کو جیلم جیل بھیجا گیا اس دن بھی کئی قیدی ایسے ہیں جن کو اڈیالہ جیل لایا گیا اور اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا. اب اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے, یعنی علیمہ خان صاحبہ کو قید کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک پوری معلومات یعنی ان کی پارٹی کتنی ایکٹیو ہے, کون سا رہنما کیا کام کر رہا ہے اور کس حد تک لوگوں میں اس وقت ایک جوش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے ایک جد و جہد کریں. تو اس کے متعلق خان صاحب کے پاس پوری معلومات پہنچتی نہیں ہیں اور پھر خان صاحب جو معلومات یا خان صاحب جو پیغام دیتے ہیں قوم کے نام وہ بھی کبھی کبھار ایز اٹ از واپس نہیں آتا. تو اس پوری صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ ایک واحد سورس رہ گئی تھی کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ تو میڈیا ٹاک پہلے بھی نہیں کرتی تھی, اب تو خیر وہ خود بھی اڈیالہ جیل میں ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ ایک واحد سورس رہ گئی تھی جو کہ عمران خان صاحب کا پیغام براہ راست ایز اٹ از جیسے خان صاحب نے دیا ہوتا تھا تو وہ عمران خان صاحب کا پیغام قوم کے نام پہنچاتی تھی. تو علیمہ خان صاحبہ کو قید کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ اس طرح سے نہ پہنچ سکے قوم تک. اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کی جو ایک اور ہمشیرہ ہیں نورین خان نیازی صاحبہ, انہوں نے بھی تکلیف دہ انکشاف کیا خان صاحب کے متعلق ایک ایسی سچویشن میں جب عمران خان صاحب پچھلے ایک ہفتے سے منظر عام سے ان کو مکمل طور پر غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھنے دی جا رہی اور پھر یہ بھی کہا گیا شہباز گل کی جانب سے کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو مضر صحت کھانا دیا جا رہا ہے یا مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو زہر خورانی کا خدشہ ہے. تو اس پوری صورتحال میں نورین خان نیازی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یا جیل انتظامیہ نے اگر عمران خان صاحب کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا ہے تو آپ ذہنی طور پر ٹارچر کر لیں لیکن ان کو آپ جسمانی طور پر ٹارچر نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی انہوں نے یہ ہنٹ دیا کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر جو ہے اس وقت جسمانی طور پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ رہنما جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے رینکس میں ان کو ایک مزاحمتی گروپ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے یا مزاحمتی گروپ کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو وہ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو
ہر صورت میں ڈی چوک پر احتجاج ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب پر ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پر گولیاں چلائی گئی تھیں، سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پر اسلام آباد کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں بھی ان پر قاتلانہ حملے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کی ملاقات پر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی، وہ بھی مسلسل 13 دن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی بہت بڑی واردات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ یہ کٹ پتلی حکومت 1 منٹ نہ لگاتی، یہ کہتی کہ ٹھیک ہے ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، آپ جائیں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جاتی۔ تو اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر یہ 15 اکتوبر کا پرامن اور منظم احتجاج کرنا یہ ناگزیر ہو گیا۔ ایسے پاکستان کے اندر آئینی پیکج آخرکار یہ مسودہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا۔ حکومت کی طرف سے جو پرپوز کیا گیا ہے اس مسودے کے اندر، اور حکومتی جماعتوں کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے جو انکار کر دیا ہے۔ اب جو خبر رائے صاحب باہر آئی ہے، مسودے پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، اور جے یو آئی نے آئینی ترامیم پر خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مجوزہ مسودہ پیش کرتے ہوئے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی گئی۔ کامران مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، امید ہے کہ جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی۔ کامران مرتضیٰ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے 56 نکاتی مسودے کے جواب میں 24 نکات پیش کرتے ہوئے 200 سے بھی کم آئینی مقدمات کے لیے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 200 کیسز کے لیے صرف ایک نئی عدالت کو آپ لے آئیں، اور جو اس پہ ترامیم رائے صاحب جو لکھی گئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ میں 1 by 1 سننے والوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی آئینی ترامیم کے 56 نکاتی مسودے پر پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت، حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کا حصہ بنایا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر بھی ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس میں پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کا شکوہ کیا۔ اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ یہ معاملہ ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ راج صاحب، ایک تو سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، اور جس میں جسٹس نعیم افغان ہیں، جسٹس شاہد بلال ہیں، اور یہ 17 اکتوبر کو سماعت جو ہے وہ کرے گا۔ یعنی قاضی صاحب جاتے جاتے اس کے اوپر بھی مہر لگائیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب جو حکومتی کی طرف سے مسودہ اور پھر جو فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے، رائے صاحب اس میں فرق یہ تھا کہ آئینی پیکج کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کی جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ پاکستان کی حکومت جو اس وقت ایک پیج پر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس مسودے کے مطابق 7 ارکان پر مشتمل یہ عدالت ہوگی، اور وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس سمیت یہ نمبر جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے۔ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز اس کے رکن ہوں گے۔ حکومتی مسودے میں تجویز کیا گیا کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی جس کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے، جبکہ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور 3 سینئر ججز کا تقرر کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے تمام راستے جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بنائے ہیں کہ پہلا چیف جسٹس بھی ملک کے وزیر اعظم کی مرضی سے آئے گا، اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو چیف جسٹس نہیں بنائے گا جس سے اسے خطرہ ہو اور اس کی حکومت کو خطرہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بینچ کے اندر جتنے بھی ججز جو ہیں بیٹھیں گے وہ ججز بھی انہی کی مرضی سے لگائے جائیں گے، یعنی پارلیمانی کمیٹی، اور پارلیمانی کمیٹی کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ ہوں گے جو کمیٹی کی تشکیل اور سفارش کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ، وفاقی 4 ارکان پارلیمنٹ، وفاقی وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا۔ مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی عدالت کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا جس کے سربراہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے، اور کمیشن میں آئینی عدالت کے 5 سینئر ترین ججز ممبران ہوں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی آئینی عدالتیں چیف جسٹس، صوبائی وزیر قانون، بار کونسلز کے نمائندوں پر مشتمل ہوں گی۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق جج کی اہلیت رکھنے والے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد
वज़ीर-ए-आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाएंगे। मुजवजा तरमीम के तहत जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी कहा गया। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी कौंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। मुजवजा तरमीम में यह भी कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा, यानी जज आपकी मर्जी का आएगा, कमेटी आपकी मर्जी की होगी, पार्लियामान के अंदर से आईनी तरमीम आपकी मर्जी की होंगी, और फिर अगर वो मर्जी की अदालत मर्जी का फैसला दे तो फिर आप इस मर्जी के ऊपर किसी और की मर्जी यानी किसी और अदालत में इसे नजरसानी नहीं करवा सकेंगे। राय साहब, डिक्टेटरशिप के अंदर भी हमने ऐसे हालात नहीं देखे जो आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात हमें नजर आ रहे हैं। और आईनी तरमीम, आईनी पैकेज, फजल रहमान साहब की जमात ने तो कह दिया है कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे, बल्कि मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर इतनी जान है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। रादर आप एक पैरेलल जो है अदालत खड़ी करने जा रहे हैं। ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 200 केसेस के लिए एक नई अदालत और पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के लिए उन्हीं अदालतों में आप काम करेंगे। फिर तो जजेस की सर क्या हैसियत रहेगी कि तमाम आईनी तरमीम इन जजेस के पास जाएंगी जो 200 केसेस को लेकर बैठेंगे। बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के क्रिमिनल सिविल केसेस के अंदर फैसले देंगे। यानी हुकूमत जो मर्जी स्याह सफेद करे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। 184 को भी वापस ले रहे हैं। यानी हर तरह से अपने घर का एक सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत बनाने जा रही है। राय साहब, देखें हाशमी साहब, पहले तो जस्टिस फायज ईसा ने जो एक और बड़ी घिनौनी वारदात की है, इस वारदात के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और फिर इस आईनी पैकेज के, इस नाम नहाद जाली आईनी पैकेज के जो 3 नुकात हैं जो कि इस जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ हैं, वो तीनों नुकात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन पहले जस्टिस फायज ईसा ने जो बारीक वारदात डाली है, और वो बारीक वारदात ये डाली है कि बलूचिस्तान बार काउंसिल, यानी जो जस्टिस फायज ईसा का अपना सूबा है, उनका अपना घर है, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई। अब ये आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई, ये असल में जस्टिस फायज ईसा को शर्म दिलाने के लिए दायर की गई थी। लेकिन जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक कहने वाले ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स कि शर्म नाम की कोई चीज़ उनके करीब से नहीं गुजरी। तो अब उन्होंने इस दरख्वास्त को सुनने के लिए जो बेंच बनाया, इसके ऊपर अपने व्यूअर से कहेंगे एक ज़रा कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। वो इस बेंच में वो खुद इसके सरबराह बन गए। हालांकि इस आईनी तरमीम के बेनिफिशरी वो खुद थे। अब खैर वो बेनिफिशरी इसलिए नहीं होंगे कि उनकी रुखसती का फैसला कर लिया गया है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया गया है, उनको तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद वो खुद इस बेंच के सरबराह बन गए। उसके बाद उन्होंने इंतहाई बदनीयती का मुजाहरा करते हुए जो जस्टिस अफगान है उनको इस बेंच में शामिल कर लिया है, जिनको वो बलूचिस्तान से लेके आए थे। और जस्टिस अफगान वही फैसला करते हैं जो जस्टिस फायज ईसा करते हैं। और उसके बाद एक और जो जज साहब हैं उनको इस बेंच के अंदर शामिल किया गया है, यानी जस्टिस शाहिद बिलाल। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायज ईसा ने ये 3 रुकनी बेंच बना के इंश्योर किया है कि ये जो पटिशन है आईनी तरमीम के खिलाफ, इसको मुस्तरद कर दिया जाए। यहां सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस आयशा को इस बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया, या जस्टिस अफगान की जगह किसी और जज को इस बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये एक फिक्स मैच है। जस्टिस फायज ईसा जो बेंच बनाते हैं उससे पहले पता चल जाता है कि ये बेंच किस किस्म का फैसला देगा। तो अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो एक नाम नहाद आईनी तरमीम का मुसद्दा सामने आया, इसके 3 नुकात बड़े हसास हैं। क्योंकि इसका एक नुकता तो ये है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम तो की जाएगी, लेकिन इसके चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करेगा। अब ये एक टेक्निकल नुकता है, कानूनी नुकता है, इसको समझने की जरूरत है। इसका तकर्रुर जो है ये सदर नहीं करेगा, ये वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर करेगा। और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस जो है ये सदर के ऊपर बाइंडिंग होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक किसी एडवाइस को रोक सकते हैं। उसके बाद उस एडवाइस के ऊपर जो है वो लाजमी अमल दरामद करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि असल में शहबाज शरीफ जो एक जाली वज़ीर-ए-आज़म है, उनके पास ये अख्तियार होगा कि वो चीफ जस्टिस का, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर करें।
اس کے بعد اسی مجوزہ آئینی پیکج کا جو ایک اور نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ جو ہے یہ کسی عدالت میں یا کسی اور فورم پر چیلنج نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ کسی بھی اور عدالت میں چیلنج نہ ہو. اور جو جے یو آئی نے تجویز دی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ بنایا جائے جو کہ آئینی کیسز کا فیصلہ کرے, تو اس میں بھی یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ وہ بینچ صرف ایک ہی نہ ہو. اگر وہ ایک ہی بینچ بنا دیا گیا اور اس بینچ میں سارے ایسے ججز ہوں جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف ہسٹوریکلی جن کا یہ رجحان رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیتے آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ آئینی کیس اس بینچ کے سامنے جائے گا وہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف ہی اس میں فیصلہ آئے گا. تو اس لیے ابھی بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ چلیں جسٹس فائز عیسیٰ کو تو ہم ٹریش کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی شکیں اس کے اندر ضرور ہم اپروو کروا لیں, ایسی شکیں ضرور شامل کروا لیں کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ہدف کا نشانہ بنایا جا سکے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے ہاشمی صاحب کہ پی ٹی آئی نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے, عمران خان صاحب نے دوبارہ پرائم منسٹر بننا ہے, کیونکہ اگر ایک ملک کے 90% عوام ایک طرف کھڑے ہوں, دوسری جانب ایک ایسا ٹولہ ہو جس کو عدالتوں نے کرپٹ اشتہاری مفرور قرار دیا ہو, تو یہ نظام زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. اور جس قسم کی مزاحمت پی ٹی آئی کر رہی ہے نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ گراؤنڈ کے اوپر جس قسم کی مزاحمت کر رہی ہے, تو یہ نظام زیادہ عرصے تک چلتا ہوا نظر نہیں آتا.